BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। बरतानवी पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा जेरेमी कोर्बिन का म्यांमार की सरबराह आंग सान सूची से मुतालबा कि रोहिंग्या मुसलमानों को मुकम्मल शहरी हुकूक दें। और BBC की खुसूसी रिपोर्ट में देखिएगा कि म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची का गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों पर क्या मौक़िफ़ रहा है। यहाँ रियासत जो है वो रेडिकलाइज हो गई थी और उसने एक माशरे को रेडिकलाइज किया। असल बात ये है, माशरा कैसे डी रेडिकलाइज हो सकता है अगर रियासत जो है वो रेडिकलाइजेशन के कारखाने चलाती रहे। और क़याम पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह की मुनासबत से खुसूसी सिलसिले विजन पाकिस्तान में देखिएगा अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अफरासियाब खटक का इंटरव्यू। BBC के एक नमानिगार ने म्यांमार की रियासत रखाइन में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम और पुरतशद्दुद वाक़यात के चश्मदीद गवाह की हैसियत से बताया कि वहाँ मुसलमानों के गाँव जलाए जा रहे हैं। बर्मा की नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची को रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम को रोकने के लिए आवाज़ न उठाने पर शदीद तनकीद का सामना है। नामानिगार आदिल शाज़ेब ने बरतानवी हिज़्ब इख्तिलाफ की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन से खुसूसी इंटरव्यू में पूछा कि आंग सान सूची के लिए उनका पैगाम क्या होगा। आंग सान सूची की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हमने न सिर्फ उनका एहतराम किया है बल्कि जब वो नज़रबंद थी तो हमने उनकी हिमायत भी की है। हमने आपका साथ देने के लिए मार्च भी किया और इंसानी हुकूक के लिए आपकी जिद्दोजहद को सराहा। और अब आप भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इसी अज़्म का मुजाहरा करें। आप उन्हें म्यांमार के शहरी होने की हैसियत से मुकम्मल हुकूक दें और उन्हें अपने घरों और अपने ही मुल्क में बेदखल ना किया जाए। बरतानिया में मज़हब के नाम पर नफ़रत, खुसूसन तेज़ाब फेंकने जैसे यहाँ पे वाक़यात हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपके ख़्याल में वो क्यों हो रहे हैं? और दूसरा ये कि आप उनके तदारुक के लिए क्या कर सकते हैं? मुसलमानों और यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ रवैया और वाक़यात में इजाफ़ा शर्मनाक और अफसोसनाक है। जो हमें तकसीम करना चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक जवाब है और वो ये कि हम सब मिलकर आपका सामना करेंगे। जैसा कि हमने 7/7 मैनचेस्टर और फिन्सबरी के हमलों के बाद किया। किसी भी मुसलमान, यहूदी या किसी और बरादरी पर हमला हम सब पर हमला है। हम सब एक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज में इजाफे का फ़ैसला किया। क्या आप उनकी इस पॉलिसी से मुत्तफ़िक हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में महफूज ठिकाने हैं दहशतगर्दों के। आप इत्तेफाक करते हैं उनसे? जब सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौजियों में इजाफा करने की बात की तो तब ही मैंने साफ कह दिया था कि ये एक नाकाम खारजा पॉलिसी की तौसीह है। मैं इसकी हिमायत नहीं करता और ये मसले का हल नहीं, इस मसले का हल बातचीत है। नहीं, उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में बात की है कि वहाँ पे दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं, क्या आप उससे मुत्तफ़िक हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका एहतराम करना चाहिए, ना कि मजम्मत। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान बहैसियत मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो किरदार अदा कर रहा है जो उसे अदा करना चाहिए? मेरे ख्याल में हर मुल्क को शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन आदिल शाज़ेब से बात कर रहे थे। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची ने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने बयान में कहा था कि रखाइन सूबे की सूरत हाल को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बेघर हो जाने से इंसानी बहरान का खदशा बढ़ गया है। आखिर आंग सान सूची रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद की मजम्मत करने से गुरेज़ा क्यों है? हमारे नुमाइंदे खुसूसी फरगल कीन गुज़िश्ता बरसों में कई बार आंग सान सूची से इंटरव्यू कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट सलीम काजी की ज़बानी। वो आमरीत के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बेहतरीन अलामत थीं। आलमगीर इंसानी हुकूक की बात करने वाली एक मजबूत आवाज़। उनके हिस्से में बड़े बड़े एजाज़ात आए और इंसानी हुकूक के लिए उनके गैर मुतज़ल्ज़ल अज़ाइम की कीमत उन्हें नज़रबंदी और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की तबाही की सूरत में अदा करनी पड़ी।
لیکن اب وہ ایک ایسی ظالمانہ فوجی کارروائی کا دفاع کر رہی ہیں جو اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر چکی ہے۔ گزشتہ روز وہ انڈیا کے وزیر اعظم کی حمایت کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں اور سرحدی چوکیوں پر روہنگیا عسکریت پسندوں کے حملوں کی مذمت کر رہی تھیں۔ ہم پُر اعتماد ہیں کہ ہم مل کر یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے پڑوسیوں کی زمین پر دہشت گردی کو جڑیں پکڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کئی دہائیوں کے امتیازی سلوک اور روہنگیا پر تشدد نے میانمار میں ایک ایسی فضا پیدا کی ہے جس نے پرتشدد گروہوں کو جنم لینے میں مدد دی ہے۔ اس زمین کے باسی نہ ہونے کے طعنوں کے باوجود روہنگیا یہاں کئی نسلوں سے رہائش پذیر ہیں۔ 5 سال پہلے میں پہلی مرتبہ روہنگیا کے خلاف تشدد کے بارے میں رپورٹ کرنے میانمار گیا تھا۔ اس وقت بھی ان میں سے 1 لاکھ بے گھر ہو چکے تھے۔ شہریت نہ دیے جانے کے بعد اکثریت کیمپوں میں پڑی تھی جہاں بھوک اور بیماری کا راج تھا۔ اس وقت بھی دنیا آنگ سان سوچی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے ایک عجیب خاموشی سادھ رکھی تھی۔ میں نے کئی ملاقاتوں میں بدھ مت کی اس راسخ پیروکار سے روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے حوالے سے سوالات کیے۔ کیا آپ وعدہ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کی جماعت انتخابات جیت جاتی ہے تو اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے انسانی اور شہری حقوق کا احترام کیا جائے گا، چاہے ان لوگوں کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو؟ اگر ہم حکومت بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم یقیناً انسانی حقوق اور جمہوری روایات کا احترام کریں گے۔ آپ ان لوگوں کو کیا امید دلا سکتی ہیں جن کو ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، کیونکہ تعصب آسانی سے ختم نہیں ہوتا، نفرت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم مل کر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کو انسانی حقوق کی ایک ایسی علمبردار کے طور پر یاد رکھا جائے گا جسے امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا، لیکن وہ اپنے ہی ملک میں نسل کشی کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہاں کسی قسم کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ملک کی طاقتور عسکری اشرافیہ آنگ سان سوچی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان کے الفاظ فوج کو سیاسی لبادہ مہیا کرتے ہیں۔ ان کے سفارتکار چین اور روس کی مدد سے سلامتی کونسل میں ان پر ہونے والی کسی بھی تنقید کو روک رہے ہیں۔ آنگ سان سوچی کا استدلال ایک ایسا استدلال ہے جو اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ آیا انسانی حقوق کے لیے ان کی لڑائی واقعی برابر نہیں ہے، اور وہ بے حال روہنگیا مسلمانوں کو کبھی گلے نہیں لگائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر آپ کی دلچسپی کن خبروں اور تجزیوں میں ہے۔ شلوار قمیض میں پہلوانی کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ اتنا بیوقوف نہیں کہ شاہ رخ جیسے سٹار کو ناراض کروں، اور ایئر لائن مخصوص سائز کا لباس پہننے کا حکم نہیں دے سکتی۔ ان خبروں میں آپ کی دلچسپی خاصی ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سحربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا BBC اردو کی خصوصی سیریز ویژن پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک کا انٹرویو۔ BBC اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان میں ریاست اب تک ریڈیکلائزیشن کے کارخانے چلا رہی ہے، اور جب تک یہ جاری رہیں گے معاشرہ ڈی ریڈیکلائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے BBC اردو کی خصوصی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کے دوران کہی۔ افراسیاب خٹک سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا وہ ملک کے موجودہ حالات سے مطمئن ہیں؟ جی نہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیچ میں مارشل لاء آئے ہیں، آئین بنانے میں کافی دیر ہوئی ہے۔ 1973 کے بعد ہم آئین بنا سکے ہیں جو چل نکلا، لیکن اس پر بھی شب خون مارے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا 11 سال، پھر جنرل مشرف نے 9 سال۔ اس آئین میں ایسی چیزیں ڈال دیں جو اس آئین کی روح کے بالکل خلاف تھی۔ یعنی یہ ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام کا آئین تھا، لیکن اس کو صدارتی بنایا گیا، اس کو وحدانی بنایا گیا، اس میں ڈسکریشن ڈالا گیا، تو بہت ساری چیزیں مسخ ہوئیں۔ اور صرف فوجی جنرلوں نے کی ہیں، سیاسی قیادت جو ہے، سیویلینز جو ہیں، انہوں نے اس آئین کے ساتھ اور اس ملک کی خرابی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ نہیں، سیویلینز نے بھی کیا ہے۔ یہ دیکھیں، خرابی تو ظاہر ہے کہ تبھی جرنیلوں کو موقع ملا جب ایک طرح سے سپیس پیدا ہوا۔
لیکن میری گزارش یہ تھی کہ اتنی بڑی خرابیاں مثلا مارشاء اللہ تو ایک آئین میں اس سے بڑی خرابی کوئی نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہائی ٹریزن ہے، اس لیے غداری کہلاتی آئین کے اندر، وہ تو سول لوگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن سول لوگوں کی اپنی خامیاں ہیں، آئین پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، اور آئین پر جو خصوصاً اس کی وفاقی جو حیثیت تھی اس کو نہیں تسلیم کیا گیا۔ اب بھی پاکستان میں ایک ایکویٹیبل فیڈریشن نہیں، اگرچہ 18ویں ترمیم سے کافی فرق پڑا ہے، صوبائی خود مختاری کا سفر آگے بڑھا ہے، لیکن یہ کہ عمل درآمد بہت سی چیزوں پہ نہیں ہو۔ اچھا، فوجی جو حکمران رہے ہیں پاکستان میں، اور مشرف صاحب جو بہت حالیہ عرصے میں رہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، عوام کے مسائل کو حل کرنے میں فوجی حکمرانوں نے سب سے زیادہ اور بہتر کردار ادا کیا ہے۔ سیاستدان جب بھی آئے ہیں انہوں نے صرف کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، وہ یہ بات ٹھیک نہیں کہتے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ جو نام نہاد ترقی ہے اور نام نہاد استحکام ہے، اس کے نتائج پر نظر ڈال لیجئے۔ ایوب خان کے 10 سال کے مارشل لاء کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ ابھی تک حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ نہیں چھپی ہے۔ اگر وہ رپورٹ چھپ جاتی تو جنرل مشرف جیسے لوگوں کو یہ بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ آئی تو ہے کہ بہت عرصے بعد آئی ہے، لیکن وہ انڈیا میں چھپی، یہاں اس کے خلاصے آئے، کوئی باقاعدہ طور پہ یا نہیں ہے، یعنی اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے مثلا کارگل کا واقعہ ہوا، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی رپورٹ سامنے آ جاتی تو جنرل مشرف کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ آئین کو پامال کر لیتے ہیں تو آئین تو گراؤنڈ نارم ہے نا، بنیادی قانون ہے، پھر لاقانونیت جنم لیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کرپشن ہے یہ بھی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ لاقانونیت مارشل لاء میں آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاء نے بہت نقصان پہنچا، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سیاسی حکومتیں یا جو جمہوری حکومتیں تھیں انہوں نے غلطیاں نہیں کی، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن ان کی غلطی کا ایک ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ افغانستان میں جو صورتحال ہے آج، افغانستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، آپ کے خیال میں یہ الزام درست ہے؟ دیکھیے جی، الزام تو حکومتوں کی طرف ایک دوسرے پر لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں اپنے سرتاج عزیز صاحب نے پچھلے سال آن ریکارڈ کہا کہ طالبان کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ تو کوئی الزام نہیں تھا، نہ کسی مخالف فریق نے کہا، بلکہ حکومت کے کسی ذمہ دار رکن نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بدقسمتی سے رہی ہیں۔ اب بھی موجود ہے طالبان قیادت یہاں پہ؟ ظاہر ہے کہ اس کی تردید کس نے کی ہے، یعنی جو سرتاج عزیز صاحب کی بات ہے اس کے بعد تو کسی نے نہیں کہا کہ یا نہیں ہے، تو یہ مسائل ہیں، اپنی جگہ مسائل ہیں۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ایک علیحدگی کی انسرجنسی چل رہی ہے، ملیٹنٹ اور مسلح تحریک، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جو ان کا یہ مطالبہ ہے علیحدگی کا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، ہم تو نہ مسلح تحریکوں کے حق میں ہیں، ہم عدم تشدد والے لوگ ہیں۔ ہمارا خیال سیاسی پارٹیوں اگر تشدد کریں گی وہ لشکر بن جائیں گی، پارٹیاں نہیں رہیں گی، موومنٹس نہیں رہیں گی، اور ہم علیحدگی کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ لیکن بلوچستان میں ایسے نیشنلسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر خود مختاری چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں مظالم بھی ہیں، یعنی یہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ مسنگ پرسنز جو ہیں، یہ لوگ جو گم ہو گئے ہیں، یہ کہاں سے پوچھیں گے، ان کو کون انصاف دے گا؟ یا جو لاشیں مثلاً برآمد ہو رہی ہیں جگہوں پر۔ ایک الزام یہ ہے کہ سرکاری ادارے ان کو غائب کر رہے ہیں، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کے ملیٹنٹس یا ان کے جو دوسرے متحارب یا مخالف گروپس ہیں وہ لوگوں کو اغوا کر کے، قتل کر کے اور لاشیں پھینک رہے ہیں۔ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ حکومتی ادارے اس الزام سے برات حاصل نہیں کر سکتے، ان کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کئی شواہد ملے ہیں کہ حکومتی ادارے اس طرح کے کاموں میں ملوث رہے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کرے۔ ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں جو مذہبی شدت پسندی ہے یا فرقہ وارانہ شدت پسندی ہے وہ پچھلی کچھ دہائیوں میں کافی بڑی ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اس تشدد میں۔ تو اتنی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں پاکستان اتنا مذہبی پرتشدد خطہ بن گیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ 1980s میں جو جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا، اس نے اس ملک کو انتہا پسندی کے راستے پہ ڈالا اور پٹری سے اتار دیا۔ یہاں ریاست جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو گئی تھی، اور اس نے ایک معاشرے کو ریڈیکلائز کیا۔ اصل بات یہ ہے، معاشرہ کیسے ڈی ریڈیکلائز ہو سکتا ہے
اگر ریاست جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کے کارخانے چلاتی رہے. تو آپ کے خیال میں ریاست اب بھی کیا اس طرح کے گروپوں اور آرگنائزیشنز کی ہمت افزائی یا حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر مثلا افغان طالبان اگر یہاں بیٹھیں، اگر یہ جو دوسری کالم تنظیمیں ہیں یہ یہاں پہ جلد سے جلوس کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کی سرپرستی ہے نا. اور ریاست میں ریاست کا لفظ استعمال کروں گا کہ اس میں فوج بھی ہوگی، لیکن دوسرے لوگ یعنی کچھ نہ کچھ سول ادارے بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی ریاست، اس لیے میں کہتا ہوں مجموعی طور پہ تو ایک ذمہ داری ہے، ایک پالیسی ہے. آپ کے خیال میں یہ جان بوجھ کے کارروائی نہیں ہو رہی یا نااہلی ہے؟ نہیں، جان بوجھ کے نہیں ہو رہی. یہ کہیں سیاسی ارادے کی کمی ہے، یعنی پولیٹیکل ول نہیں ہے. دعوے ہم نے بہت کیے، لیکن پشاور میں APS کا واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، پوری قوم میں غصہ پیدا ہوا، APC ہوئی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. میں بھی اس کمیٹی میں تھا جس نے اس نیشنل ایکشن پلان بنانے میں حصہ لیا، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو کئی ارادے کی تو کمی ہے نا. اور پھر خصوصاً پنجاب کے اندر کارروائی نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ ارادے کی کمی ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریاست کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ دو چیزیں مجھے جو نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مثلا پرانی افغان پالیسی آپ چلائیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ضرورت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے خصوصاً پنجاب میں سیاسی اس کی بنا پہ، یعنی جو ایکسپیڈینسیز کہیں آپ، مصلحتوں کی بنیاد پہ آپ انتخابات کے لیے کچھ پاکٹس رکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اپنے جو نیروز پارٹیزن، جو محدود پارٹی کی آپ کا نقطہ نظر ہے، اس کی وجہ سے آپ پورے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ریاست کا کسی فرد کے مذہبی عقائد میں کتنا عمل دخل ہونا چاہیے یا مذہبی معاملات میں کتنا عمل دخل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مذہبی معاملات جو ہیں وہ انسان اور خدا کے درمیان مسئلہ ہے اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے. ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ریاست کو غیر جانبداروں، قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک جو ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے، ان کا مکمل انٹرویو آپ اتوار کو آج نیوز پر شام 6 بجے اور BBC اردو کے YouTube چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.